अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आगा महबूब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सियासी बाजीगर। व्यूअर्स, आज बहुत सारी खबरें हैं और तकरीबन कोर्टों के बारे में खबरें हैं, तो शुरू करते हैं और जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे कि तमाम खबरों को कवर करें और आप तक पहुंचाएं और साथ साथ में उसके ऊपर थोड़ा सा तजिया भी देते जाएं। तो सबसे पहले लाहौर हाई कोर्ट के बारे में आपको बताएं कि वहाँ के जस्टिस राहील कामरान ने तोशाखाना के तहफ़ लेके जाहिर न करने वालों के इलेक्शन न लड़ने की दरख्वास्त खारिज कर दी। मुकामी वकील ने दरख्वास्त दी थी कि जिन्होंने तहफ़ लिए हैं और जाहिर नहीं किए तोशाखाना के हवाले से, तो उनको इलेक्शन में लड़ने की इजाज़त न दी जाए। तो ये दरख्वास्त उन्होंने नाकाबिल समाअत कह के उसको रद्द कर दिया। उसके बाद आपको बताएं कि NA 127 पे बिलावल भुट्टो के कागजात को चैलेंज किया गया था। उनके नामजदगी के खिलाफ दरख्वास्त पर बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह किया है कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेंबर हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। गलती से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट या लिखा गया, हमारा उनके साथ इत्तेहाद है, तो इस सूरत में ये मामूली गलती है, इसलिए मेरे कागजात कबूल कर लिए जाए। तो इस तरीके से इन्होंने अपने एतराज़ात के जवाब में NA 127 पे जो लाहौर से सीट है उस पर एतराज़ात लगाए गए थे। हालांकि वही फार्मात सिंध में उसी तरीके से भरे गए, वो सब कबूल हो गए, लेकिन लाहौर में बिलावल भुट्टो का रास्ता रोकने के लिए एतराज़ात लगाए गए थे। तो उन्होंने अब इसकी वजाहत दे दी। अब देखें उसके ऊपर फैसला क्या आता है। इसके बाद आपको बताएं कि क्वेटा में साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, इमरान खान के जो साथी थे PTI से जिनका ताल्लुक़ है, उनके घर पे पुलिस ने छापा मारा है, लेकिन इस बात से कासिम सूरी घर पे मौजूद नहीं थे। आपको ये भी बताते चलें कि कासिम सूरी ने भी अपने इंतखाबात में लड़ने के लिए, हिस्सा लेने के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, लेकिन उससे पहले ही इनके घर पे छापे मारे जा रहे हैं और इत्तेफाक से वो मौजूद न थे, जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी अमल में ना आ सकी। उसके बाद आपको बताएं MPO 3 के तहत गिरफ्तारी का जो डिप्टी कमिश्नर ऑर्डर करते हैं उसके बारे में लाहौर हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने के जो है जस्टिस बाबर सत्तार, जो मशहूर वकील भी रहे और काबिल तरीन जज, उन्होंने MPO 3 के बारे में कहा है कि MPO 3 के तहत गिरफ्तार करने का डिप्टी कमिश्नर को अख्तियार ही नहीं है। ये जो है MPO 3 अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ वफाकी काबीना को हक है, तो वो MPO 3 के तहत किसी को गिरफ्तार करने के लिए एडवाइज करे या गिरफ्तार करने के लिए हुक्म दे। तो ये MPO 3 के तहत अब डिप्टी कमिश्नर का जो है अख्तियार, बकौल इस्लामाबाद हाई कोर्ट बाबर सत्तार ने उनको कहा है कि ये अख्तियार किसी भी डिप्टी कमिश्नर को हासिल नहीं कि वो किसी भी शहरी को या किसी भी सियासी लीडर को MPO 3 के तहत गिरफ्तार करे। इसके बाद आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है चेयरमैन PTI, मौजूदा चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर को बानी PTI यानी इमरान खान से मुशावरत करने की इजाज़त दे दी। उन्होंने कहा कि अदालत ने इजाज़त देते हुए कहा कि ये मुलाकात अडयाला जेल के सुपीरियर की निगरानी में होनी चाहिए और मुलाकात में कोई भी यानी एक चीज़ नहीं, रुकावट नहीं बननी चाहिए। इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस गुल हसन ने कहा कि क्या निगरान हुकूमत चाहती है कि इलेक्शन को डिले किया जाए, जो मुशावरत भी करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। यानी काफ़ी भरम हुए सरकारी वकील के ऊपर कि ये क्या सिलसिला है कि आप मुशावरत के लिए भी इमरान खान से उनके जो मौजूदा चेयरमैन PTI है वो उनसे मुशावरत के लिए मुलाकात करना चाहते हैं और उसको मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जाती। तो आज उन्होंने इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जस्टिस गुल हसन ने कहा कि ये इजाज़त दी जाती है कि मौजूदा चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर अली इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात करें और मुशावरत करें। इलेक्शन कमीशन ने जो पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया उस बल्ले के निशान के बारे में और PTI को ने जिसके ऊपर खुशियां मनाई कि हमें बल्ले का निशान वापस मिल गया है और उसके ऊपर स्टे ऑर्डर दिया हुआ है पेशावर हाई कोर्ट ने, तो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन हर हाल में चाहती है कि PTI को बल्ले का निशान नहीं मिले
اور بلے کا نشان ان سے چھیننے کے لیے پی ٹی آئی سے اس کی وجہ سے الیکشن کمیشن دوبارہ سپریم کورٹ میں جا رہی ہے کہ یہ پشاور کا صوبائی گورنمنٹ پورے پاکستان کے اوپر حکومت نہیں کے اوپر فیصلے نہیں دے سکتی. الیکشن کمیشن ایک خوددار ادارہ ہے اور وفاقی ادارہ ہے، اور اس کے اوپر ایک صوبائی ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے. اس کو چیلنج کرنے کا انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ سپریم کورٹ سے استدعا کی ہے کہ جی وہ ہمارا فیصلہ جو ہے وہ برقرار رکھا جائے. بلے کے نشان کے اوپر آج تقریر کی ہے پی ٹی آئی کے جو موجودہ چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر نے. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی سے بلہ چھیننے انہوں نے خدشہ ظاہر کیا، یعنی تقریباً ان کو یقین ہے کہ یہ بلے کا نشان پھر سپریم کورٹ میں جانے کے بعد ان سے چھین جائے گا. تو انہوں نے آج کہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں پی ٹی آئی کی مقبولیت سے خوفزدہ ہیں. وہ سوچتی ہیں کہ اگر پی ٹی آئی واپس الیکشن میں حصہ لے رہی ہے بلے کے نشان کے اوپر تو ان کی شکست انہیں نظر آ رہی ہے. تو اس لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بلے کا نشان جو ہے پی ٹی آئی کو نہ ملے اور کسی طریقے سے بھی بلے کا نشان پی ٹی آئی سے چھن جائے. تو انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بلے کا نشان ہم سے چھینا جائے، لیکن یہ فیئر اور جو شفاف الیکشن کا یہ تقاضا ہے کہ بلے کا نشان واپس پی ٹی آئی کے پاس ہی ہونا چاہیے. الیکشن میں جو جماعت جیتتی ہے اس کے لیے کھلا راستہ چھوڑنا چاہیے. تو اس طریقے سے نہیں کہ آپ ایک کے ہاتھ باندھ دیں کہ پی ٹی آئی حصہ نہ لے، اس سے بلا بھی چھین لیں، اس کے قائدین جیل میں بھی چلے جائیں. تو اس طریقے سے یہ الیکشن صاف اور شفاف نہیں کہلائیں گے. آخر میں آپ کو بتائیں گے شہباز شریف کا آج نفیس لوگوں کے دروازے پہ جا کے دروازہ بجا کے وہاں پہ ان سے میٹنگ کی ہے. لیکن یہ اس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں. اس سے پہلے ایک اور خبر ہے جو آپ سے بتاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا فیض آباد دھرنے میں اس میں اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کا بھی جو کردار تھا اس کے بارے میں بھی آپ کو علم ہوگا. تو اب وہ جنرل صاحب جو ہے ریٹائر ہو چکے ہیں. تو ریٹائر جنرل فیض حمید کو فیض آباد کمیشن نے آج طلب کر کے رکھا تھا کہ آگے اپنے اس بارے میں اپنا بیان ریکارڈ کروائیں، لیکن انہوں نے اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی اور اس کا کوئی اہمیت نہیں دی اور نہیں آئے. کسی طریقے سے بھی وہ اپنا اسٹیٹس برقرار رکھنا چاہتے ہیں، خود کو اب بھی جنرل کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں. اور کچھ لوگوں کے کہنے کے مطابق پی ایم ایل این تو ڈھکے چھپے الفاظ میں کہتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں اب بھی حرکت میں آ رہے ہیں، اپنے اختیارات استعمال کر رہے ہیں اور عمران خان کی سپورٹ کر رہے ہیں. تو بہرحال وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن آج جنرل حمید نے کمیشن کے سامنے پیش نہ ہو کے بتا دیا کہ مجھ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں. لیکن دوسری طرف وزارت داخلہ کی طرف سے ایک دوسرا نوٹس جاری کیا گیا ہے کہ اگلے ہفتے فیض آباد کمیشن کے سامنے جنرل فیض حمید ہر صورت میں پہنچ کر اپنا بیان ریکارڈ کروائیں. اب دیکھنا ہے کہ اگلے ہفتے وہ پیش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، یا اسی طریقے آج کی طریقے سے وہ غیر حاضر رہیں گے. وہ آنے والے ہفتے میں معلوم پڑے گا. لیکن امکانات ہیں کہ جنرل فیض نہیں آئیں گے، کچھ بھی ہو جائے وہ نہیں آئیں گے. اندازہ یہ لگایا جا رہا ہے. اب دیکھتے ہیں اگلے ہفتے تک کہ کیا ہوتا ہے. اب آخر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ پی ایم ایل این کے جو آج کل کے صدر ہیں شہباز شریف، وہ نفیس لوگوں کے پاس، نفیس لوگ جن کو عمران خان کے نفیس لوگ جو تھے ایم کیو ایم والے، جنہوں نے آخر میں عمران خان سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، ان نفیس لوگوں کے دروازے پہ بہادر آباد کراچی میں پہنچے. اور وہاں پہ ان کو مقصد کیا تھا؟ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے. لیکن یہ دونوں پارٹیاں، دونوں ایم کیو ایم، یہ موجودہ جو کراچی بہادر آباد کی ایم کیو ایم ہے وہ، اور پی ایم ایل این، وہ سندھ کے اور خاص کر کے کراچی کی عوام کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں. کراچی کی عوام باشعور ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے نہ پی ایم ایل این نے کچھ کیا نہ متحدہ نے کیا، چاہے وہ الطاف حسین کے زمانے والی متحدہ ہو، چاہے یہ موجودہ ایم کیو ایم ہو، چاہے فاروق ستار کی ہو، چاہے کیا کسی کی بھی.
تو انہوں نے کراچی کی عوام کو دھوکہ دیا. انہوں نے اپنے گھر بنائے, اپنے دولتیں لوٹی ہیں. بابر غوری دیکھیں, فاروق ستار دیکھیں, ان کے پاس بائک نہیں ہوتی تھی, انہوں نے صرف قوم کو اور کراچی کے شہریوں کو بیوقوف بنا کے لوٹا. تو آج دونوں نے مل کے بیٹھ کے ایک دفعہ پھر کراچی کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کچھ باتیں کی. مین بات کیا تھی؟ پی ایم ایل این کو, جس میں اس کو شکست ہوئی. پی ایم ایل این کے شہباز شریف نے این اے 242 سے فارم بھرے تھے. اس کے اوپر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے کافی کوشش کی کہ ایم کیو ایم کو قائل کر سکے, لیکن ان کو ناکامی ہوئی. اس کے اوپر وہ بالکل ہی ہر دھرمی سے کھڑے ہوئے ایم کیو ایم کے, یہ سیٹ ہم اس کے اوپر کے بات نہیں کریں, باقی جس مسئلے پہ بھی بات کریں. وہیں پہ بیٹھے بیٹھے دونوں جماعتوں نے کہا, اور خاص کر شہباز شریف نے کہا, دیکھیں جی یہ گرین لائن جو ٹرین وغیرہ ٹرین وغیرہ لاہور میں چلی, وہ تو کراچی میں چلنی چاہیے تھے. ہم آئندہ جب آئیں گے تو ٹرانسپورٹ کے مسائل حل کریں گے. ٹینکر, پانی کے ٹینکرز وغیرہ کے جو ٹینکر مافیا ہے, اس کا جو ہے بالکل ہم اس کو ختم کر دیں گے. اور کیا وعدے کیے کہ سڑکیں حیدرآباد سے کراچی تک موٹر وے بنوا دیں گے, اور سوائے دودھ کی نہریں بہنے کے علاوہ کراچی والوں کو بہت حسین خواب دکھائے کہ ہم یہ بھی کر دیں گے, ہم وہ بھی کر دیں گے, آسمان سے تارے بھی لے آئیں گے. لیکن کراچی کے شعور باشعور عوام ایم کیو ایم کو بھی پہچان چکے ہیں, اور پی ایم ایل این کو بھی. اس وقت کراچی میں اردو اسپیکنگ کا ووٹ جو ہے اس وقت بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. آپ پی ٹی آئی کو جیل میں ڈال دیں, پھانسی چڑھا دیں, کچھ بھی کر دیں, لیکن پی ٹی آئی کا جو بھی اردو اسپیکنگ کا ووٹ جو ہے نہ ایم کیو ایم کا ہے نہ پی ایم ایل این کا ہے, وہ ووٹ بالکل جائے گا پی ٹی آئی کے حصے میں. پی ٹی آئی کا کوئی کھڑا ہوتا ٹھیک ہے, نہیں تو بھی ایم کیو ایم کو یا پی ایم ایل کو نہیں ملے گا. جو آزاد امیدوار ہوں گے ان کو مل سکتا ہے. تو آج جتنی بھی باتیں کی, انہوں نے کہا کہ ٹرانسپورٹ کا نظام صحیح کریں گے اور ٹینکر مافیا اور سب کچھ, لیکن اس چیز میں عوام کو تو بیوقوف بنایا, لیکن پی ایم ایل این کے شہباز شریف نے ایم کیو ایم کی موجودہ قیادت, خالد مقبول صدیقی ہو, مصطفیٰ کمال ہو, کوئی بھی ہو, سب کو بیوقوف بنایا, سب کو ماموں بنایا. وہ کیسے؟ کیونکہ ایم کیو ایم کو یہ یاد کرنا چاہیے کہ ان کے خلاف 2 آپریشن ہوئے. 92 کا آپریشن دیکھ لیں, جب بھی مسلم لیگ نون کی حکومت آئی ہے ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن ہوتا رہا. گھر گھر میں آپریشن, سرچ آپریشن کے نام پہ کافی مہاجروں کو مارا گیا, کئی کافیوں کو گرفتار کیا جائے. صحیح تھا غلط تھا وہ الگ مسئلہ ہے, لیکن جب بھی آئے ہیں کراچی میں آپریشن جتنے بھی ہوئے ہیں اردو اسپیکنگ کے خلاف, ایم کیو ایم کے خلاف, وہ پی ایم ایل این کے, اسی پی ایم ایل این کے ساتھ یہ شریف لوگ, نفیس لوگ, یہ ان کے ساتھ ہاتھ. لیکن ان سے حاصل کچھ نہیں ہونا ان کو. یہ پھر پیپل پارٹی جب سندھ حکومت میں اقتدار میں آئے گی تو یہ ان کے پیچھے 2 مہیلا سے بھاگیں گے وزارتوں پہ سندھ حکومت میں شامل ہونے کے لیے. تو یہ جو ہے ایک غیر منطقی آج میٹنگ تھی جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. دونوں نے بس بیٹھ کے جو 242 کے اوپر کوشش کی, مسلم لیگ نون نے ان کو بنانے کے لیے, وہ نہیں مانے. پھر ان کو اور کوئی بیان نہیں تھا, کراچی کو سنہرے خواب عوام کو دے کے اخباروں میں اور پریس میں ریلیزیں جاری کر کے چلتے بنے. تو یہ باشعور لوگوں, اس میں میرا صرف اتنا تجزیہ ہے کہ جس کو بھی دے پرکھ کے دے ووٹ. اب آپ کا ووٹ قیمتی ہے, آپ دھوکہ مت کھائیے گا, کسی کی چکنی چوپڑی باتوں پہ مت یقین کریں. کوئی آسمان سے تارے کہے گا کہ لے آؤں, الیکشن کا زمانہ ہے, کوئی کہے گا کہ جی آپ دودھ 200 روپے میں لیں, ہم 100 روپے میں کر دیں گے. ہم پہ بھائی آپ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. جو سندھ حکومت ہوگی اس میں آپ کا 1 یا 2 وزیر اٹھائے جائیں گے, تو وہ جو ہے وہ اپنے پیٹ بھرنے میں پورے ہوں گے. جو 2 کروڑ روپے یا 1 کروڑ روپے دے کے, اس وقت بھی کراچی میں جو حالات ہیں بہت برے ہیں, تاجر پریشان ہیں. الیکشن سے پہلے فنڈز کہاں سے آ رہے ہیں, بھتے شروع ہو گئے ہیں. بس اللہ ہی حافظ ہے کراچی کے عوام کا بھی اور کراچی کا بھی. برا مت مانیے گا, باتیں تلخ ہیں لیکن سچی ہے. تو ٹل دا نیکسٹ انشاءاللہ بھی اور کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. جن دوستوں نے اب تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ سبسکرائب بھی کریں, بیل آئیکن کو پش کرنا مت بھولیں. پھر ملیں گے. ٹل دا نیکسٹ. پاکستان زندہ باد.